बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। जनाब, मुल्की मंजरनामा दिनों में नहीं लम्हों में तब्दील हो रहा है। चंद दिन पहले जब हुकूमत वक्त ने आईनी तरमीम करवाने की कोशिश की तो वो इस कदर जल्दबाजी में थी कि किसी से मुसव्वदा शेयर किए बगैर ही ताउन की तलबगार थी। हुकूमत की इन फुर्तियों का अंजाम नाकामी की सूरत में निकला। गैर तो गैर, कुछ अपनों ने भी दब अल्फाज में इन तब्दीलियों पर नागवारी का इजहार किया। नंबर गेम तब भी हुकूमत के हक में नहीं थी और नंबर गेम आज दोपहर तक भी हुकूमत के लिए दर्दे सर थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से आने वाले फैसले ने मंजरनामा अक्सर तब्दील कर रख दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर करते हुए इसे कलअदम करार दे दिया है। आज के फैसले से पहले मुनहरिफ रुकन असम्बली का पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होना था, जबकि ताहयात ना अहली या ना अहली की मायात का तयन पार्लियामान पर छोड़ा गया था। लेकिन नए फैसले से मुनहरिफ अराकीन का वोट तो शुमार होगा, अलबत्ता उससे फ्लोर क्रॉसिंग के जुर्म की सजा भी भुगतना होगी। इस फैसले से हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए दरकार नंबर पूरे करने में कदरे आसानी मैसर हो गई है। अब हुकूमत जब चाहे जैसे चाहे मुखालिफ अराकीन असम्बली को अपनी पेश की गई आईनी तरमीम के हक में वोट डालने के लिए राजी या फिर मजबूर कर सकती है। दूसरी जानिब मौलाना का डेरा कल तक शादो आबाद था। हर जमात को उनके अरकान की हिमायत दरकार थी, लेकिन इस फैसले के बाद मौलाना की अहमियत खासी कम हो गई है। यही वजह है कि आज मौलाना ने भी एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस आईनी तरमीम के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कहा कि तरमीम इस काबिल नहीं है कि इसकी हिमायत की जाए। किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आबादा नहीं। उधर मुल्की दारुल हुकूमत में भी घमसान का रन पड़ने का खदशा है। मलेशियन वज़ीर आज़म मुल्क के दौरे पर हैं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं, लेकिन इस दौरान पीटीआई ने भी डी चौक में एक बार फिर एहतजाज की कॉल दे रखी है। हुकूमत पीटीआई को एहतजाज से बाज रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुसलसल कर रही है। आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी पीटीआई को एहतजाज मुलतवी करने की दरख्वास्त करते हुए तनबीह की है कि कोई एहतजाज के लिए डी चौक आया तो नरमी नहीं बरतेंगे। उधर पीटीआई अरकान भी हर 4 अक्टूबर को डी चौक पहुंचने के लिए कमर कसे हुए हैं, जबकि तमाम तर पेचीदा हालात में सवाल यह है कि क्या हुकूमत इस बार भी मुतफ़िक़ा राय से आईनी तरमीम मंजूर करवाने के बजाय जोड़ तोड़ के जरिए ही तरमीम मंजूर करवाने की कोशिश करेगी। ईवान बाला के नामुकम्मल होने के बायस मंजूर होने वाली आईनी तरमीम का मुस्तकबिल क्या होगा। सवाल यह भी है कि पीटीआई के एहतजाज दर एहतजाज सियासत और बदले में हुकूमत की पाबंदियां और सख्तियां कब तक जारी रहेंगी। इन सवालात का जवाब तलाश करने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब, जवाद फैजी साहब, मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद ज़रा आगे बढ़ूँ, आपको ये बता दूँ कि अब से कुछ देर पहले हुकूमती ज़राए इस बात की खबर दे रहे हैं कि मुमकिना तौर पर आइंदा हफ्ते पीर को रोज़ इजलास बुलाया जा सकता है और ये आईनी तरमीम ये मुसव्वदा टेबल किया जा सकता है। सिद्दीकी साहब, चांगा मांगा की सियासत को जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ने आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, मुस्तकबिल में एक जमहूरी रियासती अमल में आप इसके क्या नुकसानात और क्या असरात देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रिया, बहुत शुक्रिया। देखें, हम अक्सर हुकूमत की बात करते हैं। हुकूमतों के पास तो कितने इख्तियारात हैं आपको पता है। ये तमाम मामला जहाँ से चल रहे हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह चला रही है, सारा कसूर तो उन्हीं का बनता है ना। छांगा मांगा भी वही लगवाते थे कि जमातें तो हैं, इनकी आलाकार बनती हैं। अभी आप देखें कि जिस तरह फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनका किस जमात से जो आप बात आपने की है, इसी किस्म के कुछ सख्त रिमार्क्स सियासतदानों के हवाले से आज चीफ जस्टिस साहब ने भी दिए। उन्होंने कहा कि सब लोग मिलिट्री रजीम ज्वाइन कर लेते हैं, फिर बैठकर जमहूरियत का राग अलापते रहते हैं। देखिए, जिस तरह अभी फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका किस पार्टी से ताल्लुक है। मोहसिन नकवी साहब भी अभी आके धमकियां लगा रहे थे, उनका किस पार्टी से ताल्लुक है। तो सियासतदान तो अब मिलजुल के बैठे हुए हैं, वो तो हलवा खा रहे हैं ना। या हलवा नहीं मिल रहा पीटीआई को या मौलाना को नहीं मिल रहा। तो बात यह है कि जिस तरह ये 63A, मेरे ख्याल से तो फैजी साहब बैठे हुए हैं और बैरिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं, ये बेहतर बता सकेंगे कि क्या ये जो सुनवाई हुई थी, ये क्या उन्हीं जजेस को नहीं सुनना चाहिए था। ये जो नजरसानी होती है वही जज नहीं सुनते जिन्होंने केस का फैसला दिया होता है। इसके बारे में ये बताएंगे। मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से ये जवाब देता हूँ इसका कि आप देखें कि जिस तरह आईनी तरमीम लाई जा रही है और हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला जा रहा है। अगर आप एक चोर को पकड़ते हैं, उससे जो मसरूका सामान है वो आप बरामद नहीं करते, लेकिन उसको चोरी की सजा दे देते हैं, तो ये तो बिल्कुल अजीब एक बात है ना। जब आपने एक बात डिसाइड कर ली कि अगर पार्लिमानी लीडर ने कह दी है, उसने लिख दिया है कि आपने इस आईनी तरमीम में या फला चीज के ऊपर आपने वोट नहीं करना, तो
وہ حرف آخر ہونا چاہیے. آپ جب تک قانون سے ڈرائیں گے نہیں یا قانون کا ڈر نہیں ہوگا تو آپ تو بالکل انلیگل چیزیں کرتے رہیں گے. ایک چیز کی آپ سزا بھی دے رہے ہیں اور وہ کام کرنے کا آپ راستہ بھی کھول رہے ہیں. لیکن شاید اب یہ معاملہ انلیگل نہیں رہے گا. نسیم صدیقی صاحب آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا اپنے تجزیے میں, چاہتے ہیں کہ پہلے ذرا اس کا جواب لے لیں تاکہ پھر میں آپ کے ساتھ بھی گفتگو کنٹینیو رکھوں اور جواد فیضی صاحب کے ساتھ بھی. مدثر خالد عباسی صاحب ذرا اس معاملے پر ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ ابھی تک تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اعتراضات جو تھے وہ بجا رہے. پھر دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جسٹس منیب اختر صاحب نے بھی بینچ کی تشکیل کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھائے, توجیحات پیش کی, جواب دیا چیف جسٹس نے. لیکن ابھی وہ معمہ حل نہیں ہوا تھا کہ آج تو یہ ایک طریقے سے فیصلہ ہی سامنے آ گیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات درست ہے کہ عام پریکٹس اینڈ پروسیجر یا آپ کہہ لیں کہ سپریم کورٹ رولز کے مطابق جو بینچ یا جو آتھر جج ہوتا ہے جس نے وہ ججمنٹ لکھی ہوتی ہے اس کا اس بینچ میں ہونا جو ہے وہ ضروری ہے, اور پریفریبلی وہی ججز ہوتے ہیں جو اس بینچ کا حصہ تھے. اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے, یہ پریکٹس بھی ہے اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کا رولز کے قانون بھی. لیکن بدقسمتی سے اس کیس میں ہوا یہ کہ یہ کیس دراصل جب اس کی ریویو سنی گئی تو یہ پہلے دن سے ہی یہ متنازع بن گیا, اور یہ جو کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کی گئی تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے اس کی جو کنسٹیٹیوشن ہے وہی متنازع بن گئی. مثلاً یہ کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے سے یہ اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس کو دے دیا گیا کہ وہ کمیٹی کے ممبران کو بدل سکتا ہے. اچھا, یہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ ممبرز تھے اس کے, اور وہ ممبرز جو تھے وہ ایک تو اس میں سینئر پیونی جج تھے اور اس کے بعد جسٹس منیب اختر صاحب جو تھے وہ تیسرے نمبر پر سینئر جج تھے. ظاہر ہے ان کی وہ اس کمیٹی کا حصہ تھے اور انہیں اس کمیٹی سے ان میں سے ایک ممبر کو ریموو کر کے دوسرے جج صاحب کو اس میں شامل کیا گیا. اب یہ معاملہ جو تھا, یہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو موقف ہے اور منیب اختر صاحب کا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دراصل ایک آرڈیننس کے ذریعے سے کسی بھی کمیٹی کو جو ہے وہ اس طریقے سے ری کنسٹیٹیوٹ نہیں کیا جا سکتا, اور ان کو اس نئی کمیٹی کی کنسٹیٹیوشن کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب کو جو تھے وہ اعتراضات تھے. لیکن میرا سوال یہاں پر یہ بھی مدثر صاحب, آئندہ کے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب 25 اکتوبر کے بعد پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. مجھے یہ بتائے گا ان کے اعتراضات کو, ان کے تحفظات کو ایڈریس تو کر دیا گیا, لیکن جب انہوں نے فل کورٹ کے حوالے سے گفتگو کی اس سوال کا جواب نہیں دیا گیا. وکلاء کمیونٹی میں اور جو بھی جتنے بھی ججز صاحبان ہیں, کیا ان میں اس معاملے کو لے کر کہیں نہ کہیں دل میں کوئی نہ کوئی خلش ہے کہ جس کا آگے چل کر سپریم کورٹ کو خمیازہ بھگتنا ہوگا یا موجودہ جج کو؟ دیکھیے عدالتی فیصلوں کے دو پہلو ہوتے ہیں, ایک اس کا آئینی اور قانونی پہلو ہوتا ہے, اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ ایک اس کا عوام کے اندر, وکلاء کے اندر اور مخصوص سیاسی حالات کے اندر اس بینچ یا اس کارروائی کے اوپر اعتماد جو ہے یا عدم اعتماد کا ایک سوال جو ہے اٹھایا جاتا ہے. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ عدالتوں کو کسی عوامی رائے یا کسی ایک پولیٹیکل گروپ جو ہے اس کی ان کی آراء اور ان کے متبع نظر کو جو ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے, بلکہ میرا موقف تو یہ ہے بطور قانون کے طالب علم کے کہ عدالتوں کو اسٹریٹ اوے عدالت کو قانون اور آئین کو فالو کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں آج کل کا جو ماحول ہے, کیونکہ دیکھیے ہمارا جو اوور آل سسٹم ہے نا, اس کو اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ سارے کا سارا نظام جو ہے یہ افراتفری اور درم برم ہو چکا ہے, افراتفری کا شکار ہے. پروگرام میں آگے چل کر گفتگو کریں گے. فیضی صاحب مجھے آگے بڑھنے کی اجازت دیجیے. جواد فیضی صاحب, کچھ ذرائع خبریں دے رہے ہیں, حکومتی ذرائع ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر پیر کے روز اجلاس طلب کیا جا سکتا ہے اور یہ بل جو ہے وہ ٹیبل کیا جا سکتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا, سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے بعد تو ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو حکومت کے لیے راہ ہموار ہو گئی, لیکن کیا اتنا آسان ہے نمبر گیم پورے کر کے اس بل کو پاس کروانا, یا ابھی بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاک کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہاں پہ تو ہم ہر چیز کو آگ کا دریا بنانے کے بہت زیادہ چیمپئن ہیں. چھوٹی سی بات بھی ہے تو ہم آگ کا دریا بنا دیتے ہیں. تفن تباہ کے طور پہ میں نے یہ بات کہی ہے. دیکھیے دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں. ابھی مجھ سے پہلے میرے دوست میرے بھائی نسیم صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سب کچھ کر رہی ہے اور مزے لے رہی ہے. دیکھیے
اب وہ نہیں ہوا. آپ نے آغاز میں اپنے انٹرو میں کہا کہ حکومت کو بڑی سستی کا سامنا کرنا پڑا جب وہ بڑی تیزی میں یہ ترامیم لے کے آ رہے تھے, قانون لے کے آ رہے تھے, اور ان کو منہ کی کھانی پڑی. اگر ماضی میں دیکھ لیجئے تو ایک مہاتما تھا جو وزیر اعظم تھا, جو کہتا تھا کہ بندے لانے کے لیے ہمیں فون کرنا پڑتا تھا, ہمیں کہنا پڑتا تھا, پھر بندے آتے تھے قانون بنانے کے لیے. اب وہ تو نہیں ہو رہا. اب اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو لا تو سکتی تھی نا, لیکن وہ نہیں لے کے آئے. ایک تو اس کو کلیئر کرنا چاہیے. دوسری پر یہ چیز ذمہ داری کسی نہ کسی کے کندھوں پر تو سونپی گئی تھی, لیکن وہ ذمہ داری کو ایسن طریقے سے سر انجام نہیں دے سکے, جس کے بعد یہ بیڑا اٹھایا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. ذمہ داری دیکھیں, خود دیکھیں, اگر آپ حکومتی اتحاد میں دیکھ لیں یا خود حکومتی جماعت میں دیکھ لیں تو اس میں بھی بات ہو رہی ہے کہ عرفان صدیقی صاحب تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ 25 کے بعد بھی آ سکتی ہے. لہٰذا ہم ابھی تک تو اسی بات پہ کھڑے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. ذرائع ہمیں یہ کہہ رہے ہیں, پتہ لگ جائے گا, لگ پتہ سارے نو جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ کے ساتھ سے کہ دیکھیں نا, فیصلہ آج آ گیا, لیکن اس کے باوجود بھی حکومت کے لیے اتنا آسان ہے یا ابھی بھی مشکلات ہیں بہت زیادہ؟ نہیں دیکھیں, اس میں آئینی طور پہ معاملات کے اندر اتنی آسانی تو نہیں ہوتی, لیکن اتنا مشکل رہا نہیں جتنا ہم سمجھ رہے تھے یا ہم نے پریکٹیکلی دیکھا کہ کتنا مشکل تھا حکومت کے لیے. دوسری بات ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجبوری ہے اور ضروری ہے. ڈیفینیٹلی وہ اس پہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور اس پہ وہ پوری اپنے نانا کے آئین کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نانا کے چراغ سے ہی کہیں مسئلہ نہ ہو جائے. لہذا یہ ساری چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں, میں اپنے تئیں دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, ہمیں آئین, قانون, اس کے راستے کے حوالے سے سیاست کی بینٹ نہیں چڑھانا چاہیے. اور خاص طور پہ میں تو کنڈیم کروں گا, کل اگر چیف جسٹس کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو کے جس کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں تو وہ تو یہاں اسلام آباد میں سینیگال بنانا چاہتا تھا, یہودیوں کی عبادت گاہ بنانا چاہتا تھا. وہ کھڑا ہو کہہ رہا ہے 500 وکیل باہر کھڑے ہیں, دیکھو فیصلہ ہمارے خلاف. جواب صاحب مجھے لگتا ہے یہ مناسب نہیں ہے کسی کے بھی حوالے سے مذہب کارڈ استعمال کرنا یا اس قسم کا فتویٰ دینا. میرے خیال سے اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس سے ہمارا تعلق ہے, یہاں پہ رہتے ہوئے کم سے کم ہمیں اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے, اس طرح کی گفتگو سے اوریج ہی کرنا چاہیے. ٹریک ریکارڈ دیکھنا چاہیے. فلسطین کا مقدمہ آپ لڑ رہے ہو, آپ رو رہے ہو, احتجاج کر رہے ہو, تقریریں کر رہے ہو, اور اس میں یہ باتیں ہی نہیں ہونی چاہیے. نہیں, یہ ریکارڈ تو سامنے رکھنے پڑیں گے. اچھا, یہ صدیقی صاحب آپ نے جواب فیصل صاحب کی گفتگو سنی, انہوں نے کہا کہ بلاول نے کہا کہ مجبوری ہے, ضروری ہے. مجھے یہ بتائیے گا یہ کس کی مجبوری ہے؟ حکومت کی مجبوری ہے, مولانا صاحب کی مجبوری ہے, یا بلاول صاحب کی مجبوری اور ضروری دونوں؟ دوسرا میرے ایک اور سوال لے لیجئے, یہ مولانا کدھر کھڑے ہیں؟ ذرا آپ یہ دیکھیں, ابھی جس طرح بات ہو رہی تھی نہیں آئین کی اور قانون کی, یہی چیز جسٹس صاحب کہتے تھے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا میں اس بینچ میں نہیں بیٹھوں گا. ان کا ذرا پرانا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں نا کہ کس طرح آئین کی انہوں نے جو ہے وہ پامالی کی ہے. آئین کے مطابق کیا انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کروائے تھے؟ کیا آئین کے مطابق جو ہے وہ وفاق میں الیکشن کرائے تھے؟ اپنی باری انہیں الیکشن یاد آ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ ابھی فیضی صاحب میرے بڑے پیارے دوست بھائی ہیں, انہوں نے حوالہ دیا کہ عمران خان کہتا تھا کہ جی ہمیں تو کچھ نہیں کرنا پڑتا, وہ بندے لاتے ہیں. تو یہ تو ہمیشہ سے روٹین ہے. اسٹیبلشمنٹ نے اس دفعہ بھی ٹل کا زور لگا لیا, لیکن بات یہ کہ اس وقت ان کے مقابلے پہ عمران خان ہے جو جیل کے اندر, جس کی نہ تم آواز باہر نکلنے دیتے ہو نہ اس کی تصویر باہر نکلنے دیتے ہو. مقابلہ اس کے ساتھ ہے, مقابلہ اس عوام کے ساتھ ہے جسے عمران خان نے شعور دیا. بھائی ایک مجرم روز پریس کانفرنس کر رہا ہے, مجرم روز پریس کانفرنس کر رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں آواز نہیں نکلنے دے رہے, اس کی چڈی تک تو اس نے بیان کر دیا ہے, وہ سب کو پتا ہے. اب کیا بات کر رہے ہیں یار, روز وہ گفتگو کرتا ہے میڈیا کے ساتھ. نسیم صدیقی صاحب اپنی واری تے بول رہے ہیں, ایموشنل نہ ہو جایا کرو اپنا. نہیں تسی کہہ رہے ہو آواز نہیں نکل رہی یار, کلیئر تے کرو نا, آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ نکل رہی ہے آواز ہے نا, آواز تاڑی نکلی ہوئی ہے. یہ پریس کانفرنس پھر نہ کراؤ نا. بڑے دہشت گرد پکڑ لیے جن کے پاس گلیلیں تھیں اور ڈنڈوں کے اوپر کیلیں لگی ہوئی تھیں, پھر گل نہ پڑی ہے کہ نکل جائے گی. مجھے بھی بات پوری ہو لینے دے. تو ذرا جو آپ نے سوال پوچھا ہے تو اس میں بات یہ ہے کہ کوشش تو اسٹیبلشمنٹ نے پوری کی ہے, اور ابھی بھی جو بھی معاملات ہو رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہو رہے ہیں. وعدے کیے ہوئے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ کہ ان کو نیکسٹ پرائم منسٹر بنایا جائے گا. لازمی بات ہے انہوں نے تو اس کی پوری کوشش کرنے ہیں, کیونکہ بھٹو کی اور بینظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی کو تو یہ دفن کر چکے ہیں. بات کرتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی, جب 5 سال حکومت تھی 2008 سے 2013, تب یہ آئینی ترامیم یاد نہیں آئی. جب 2013 سے 2000 مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تب یہ آئینی ترامیم یاد نہیں آئی. بالکل آئینی ترامیم اس لیے ہو رہی ہے کہ یہی چیف جسٹس چاہیے, یہی چیف الیکشن کمشنر چاہیے,
اور بات یہ مولانا نے اپنا ٹھیک ہے انہوں نے اپنا سٹانس لیا ہے سیاسی طور پہ وہ کھڑے رہے ہیں اور کوشش ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ 2 نمبری سے اگر سب کو ملا کے ترامیم بھی اور کرا لیں، مولانا یہ کہہ چکے کم سے کم میرے جو سینیٹرز ہیں، یہ جو میری پارٹی کے لوگ ہیں وہ تو کہیں نہیں جاتے. اب دیکھنا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے کارکنان کو، اپنے ایم این ایز کو کس حد تک محفوظ مقامات پر منتقل کر کے رکھتے ہیں. مدثر خالد عباسی صاحب یہ فرمائیے گا، یہ حکومت کا 25 اکتوبر سے پہلے ترمیم منظور کروانا کتنا لازم و ملزوم ہے؟ اور اگر فار انسٹنس 25 اکتوبر کے بعد یہ ترمیم منظور کروائی جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ مطلب یہ نہیں کہ میری رہنمائی کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے بتائیے، کیا مطلب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، جل تھل ایک ہو جائے گا؟ اور دوسرا یہ بھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا 25 اکتوبر کے بعد وکلاء کمیونٹی کو، وکلاء برادری کو اور دیگر سینئر ججز کو قبول ہوگی؟ دیکھیے اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اس بات کا تعین کرنا کہ 25 اکتوبر تک ہی یہ جو ہے اس کو اس آئینی ترمیم کو پاس کروانا ضروری ہے، یہ اصل میں غلطی یہاں سے ہوتی ہے کہ جب آپ آئینی ترمیم کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ کوئی ڈیڈ لائنز دینا شروع کر دیتے ہیں، یا جب اس کو آپ اجرت میں کرتے ہیں، یا جب اس کو ایک ایسے ماحول میں کرتے ہیں جو بائی اٹ سیلف اس ٹھیک کام کو بھی، میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ بات قابل بحث ہے کہ آئینی عدالتیں بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے، اس کے کچھ فوائد بھی ہیں اور اس کا ایک امپیکٹ ہوگا ضرور کہ جو عام روٹین کے مقدمات ہوتے ہیں ان کی ڈسپوزل پر بھی فرق پڑ سکتا ہے، یہ بات قابل بحث ہے. لیکن ہم جب کوئی ٹھیک کام بھی کرتے ہیں نا جی، تو وہ اس اجلت میں ہوتا ہے اور پھر اس ماحول میں ہوتا ہے، وہ اتنا پولیٹیسائز ہو جاتا ہے کہ وہ ٹھیک کام بھی جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آئینی ترمیم اگر مثال کے طور پر لیٹ سپوز، اب ہمیں اصولی طور پہ تو ازمپشنز میں بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیونکہ اب ہماری ایک سامنے ایک سوال اٹھا ہے، تو اگر یہ لے لیجئے کہ اگر ایک آئینی عدالت جو ہے وہ کانسٹیچیوٹ ہوگی اور اس آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار جو ہے وہ حکومت یا صدر پاکستان کے پاس ہوگا، تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی سرونگ چیف جسٹس ہی شفٹ اوور کرے گا اس آئینی عدالت میں؟ یہ میرے خیال میں اس لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ 25 تک ہو یا نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ 25 تاریخ کے بعد بھی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ obviously ریٹائر تو ہو جائیں گے، لیکن یہ آئینی اختیار دیا جا سکتا ہے، یا جب نئی کانسٹیٹیوشن کوڈ بنے گی تو اس کے ججز کی اپوائنٹمنٹ بھی نئے سرے سے ہوگی. تو پھر اس صورتحال میں بھی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں یا کوئی بھی ریٹائرڈ جو جج ہیں، اگر وہ اس کرائیٹیریا کے اوپر اس ایج بریکٹ کے اندر اس ایلیجیبلٹی کے اندر فال کرتے ہیں تو انہیں بھی آئینی کورٹ کا سربراہ بنایا جائے. یہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی کہ آئین یہ لکھا جائے گا کہ جی کوئی آلریڈی جو چیف جسٹس صاحب جو کام کر رہے تھے وہ اپنی مدت ملازمت کے اندر ہی جو ہے ان کو جو ہے وہ کنورٹ کر دیا جائے گا ایز چیف جسٹس آف دی کانسٹیٹیوشنل کورٹ. ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. یہ ایک میرے خیال سے ایک غیر ضروری طور پر ایک آئی بی کریٹ کی جاتی ہے، لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ اس وقت جس طریقے کے ساتھ اس آئینی ترمیم کو منظور کروانے کے لیے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو بنیادی ہمیں دیکھیں، ہمیں چیزوں کو ڈائیگنوز بھی کرنا ہے. محض یہ کہ ہم یہاں بیٹھ کر اس بات کو بحث بنا کے کہ جناب اس میں کس کی غلطی ہے اور کس کی نہیں ہے اور کس کی کیا سیاسی مفادات ہیں. لیکن میرا سوال یہ تھا مدثر صاحب کہ کیا جو وکلا کمیونٹی ہے یا جو عدالتی حلقے ہیں وہ اس کو تسلیم کریں گے؟ وہاں پر بھی تو تقسیم پائی جا رہی ہے نا. یہی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ بنیادی غلطی وہاں پر ہوتی ہے جب ہم عدالت کو اور عدالتی فیصلوں کو سیاست کے ساتھ مکس اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں عدالت اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو چکی ہے، اتنی زیادہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی مخاصمت میں ہم آگے چلے گئے کہ ہم نے اس میں اداروں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، اور ہم نے بالکل یہ نہیں دیکھا کہ بھائی اداروں کی کوئی تقدس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا. اب میں آپ کو دیکھوں، میں اکثر اپنے بات میں اور جو ٹاک شوز میں یہ بات کرتا ہوں، لیکن میں آج اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ ہمارے سیاستدانوں کا، اور جب سیاستدانوں کی بات کی جاتی ہے تو بہت زیادہ ریئیکٹ کیا جاتا ہے کہ جی سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ اب سیاستدانوں پہ ڈال دیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، مطلب پوائنٹ آپ کا آ گیا، مجھے ایک بریک لینی ہے. اس کیس کو ضرور ایک لمحے کے لیے ذرا مجھے بیئر کریں. اس کیس کو اگر آپ دیکھیں تو آج یہ جو صورتحال ہے کہ اتنا بڑا ایک تنازع بنا ہوا ہے عدالتی اور اتنا بڑا سیاسی ایک اس کو رنگ دیا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر مقننہ اپنا کام کر کے
قانون کے اندر یہ بات لکھ دے کہ جی اگر کوئی بندہ فلور کراسنگ کرے گا تو وہ تاحیات نائل ہوگا، اگر کوئی بندہ فلور کراسنگ کرے گا تو وہ ممبرشپ سے محروم ہو جائے گا. اس کے اندر جو امبیگویٹیز تھی اور 63A کے اندر جو امبیگویٹی ہے، لیکن مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مقننہ یہ کام کس طریقے سے کرے گی، کیونکہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی اس کے پاس جو ہے وہ نمبر گیم پوری نہیں ہے، سینٹ میں بھی جو ہے وہاں پر آئین میں اور قانون میں ترمیم وہاں پر خالی موجود ہیں. میں مدثر خالد عباسی صاحب بہت سارے سوال ہیں، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بریک مجھے لینے کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس بھی جانے کی کوشش کریں گے کہ نامکمل سینٹ سے آئینی ترمیم کی منظوری درست ہوگی یا غلط، اور کیا واقعی ہو بھی جائے گی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ٹیون پبلک اوپینین. جی ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے میں ایک سوال چھوڑ کر گئی تھی کہ سینٹ چونکہ بھی نامکمل ہے تو ایسے میں آئینی ترمیم کیسے پاسبل ہوگی، اور اگر ہو بھی جاتی ہے تو یہ درست ہوگی غلط ہوگی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. فیضی صاحب، ویسے تو پچھلے 1.5-2 سال میں اس ملک میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس میں اصولی موقف یا سیاسی اصول یا جمہوری طرز عمل، یہ سب چیزیں بالکل بے معنی سی ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی بتائیے گا کہ نامکمل سینٹ سے آئینی ترمیم کی منظوری کیسے ہو گئی، اور اگر ہوگی تو کیا یہ درست عمل ہوگا؟ دیکھیں 1.5-2 سال نہیں، آپ انہیں 5-6 سال کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جس کا قانون منظور ہو جاتا ہے وہ اس کو درست سمجھ رہا ہوتا ہے، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں. میرے بعض چیزوں پہ تو پر جلتے ہیں آئینی اور قانونی چیزوں پہ کرتے ہوئے، وہ عباسی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. یہ گھمسان کا جب رن ہوتا ہے نا جی، اور جب ہر بات پہ نیچا دکھانا ہو، وہ اپوزیشن ہو یا حزب اقتدار ہو، جب ہر چیز پہ میں جتاں گا تو وہ ہارے گا، جب ایسی پوزیشن آ جاتی ہے تو مجھے ملک کے معاملات کہیں دور دکھائی دینے لگ جاتے ہیں، جس پہ مجھے افسوس ہوتا ہے. رہ گئی بات یہ کہ دیکھیے ہر طرف سے اصحاب علم و دانش بیٹھے ہیں، قانون دان بیٹھے ہیں، وہ حکم بھی نکالیں گے، لیکن میں حیران اس وقت رہ جاتا ہوں جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ سنی اتحاد کونسل جاتی ہے سپریم کورٹ میں، اور پی ٹی آئی جو کچھ مانگتی بھی نہیں ہے اس کو بھی دے دیا جاتا ہے. یہ بھی کوئی دیکھنے والا ہے؟ پھر وہ اتنی جلدی فیصلہ آ گیا، اور نظر ثانی والا 2.5 سال بعد بھی آ جائے تو ہم نہیں مانیں. اس فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہ ہو سکا اب تک؟ یہ جو فیصلہ ہے اس پر تو دیکھیے حکومت کی پھرتیاں کیسی ہیں، لیکن جب وہ بھی ہی فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا اس پر تو مخصوص نشستوں کے معاملے پر ابھی تو کوئی رد عمل نہیں آیا. مطلب یہ نہیں کہ ہاں مخصوص نشستیں دینے کو تیار ہے حکومت. میں نے ذریعہ پہلے کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ جو مجھے موافق آتا ہے وہ میرے لیے بہت ایزی ہوتا ہے، ورنہ مجھے بتا دیجئے بڑے بڑے جید وکلاء آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے کہ قاتل کون ہے، مجرم کون ہے، لیکن ایسی نکتے آتے ہیں، ایسی دلائل آتے ہیں، تو انہوں بھی پتا ہوتا ہے، میں نے بھی پتا ہوتا ہے. جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں نہ ہونا اس ملک نے اس طریقے سے آگے نہیں بڑھنا. اور مجھے افسوس ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ایسے بیرسٹرز، ایسے قانون دان بیٹھے ہیں، اگلی صفوں میں بیٹھے ہیں، اگلے محاذوں میں بیٹھے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں، بلکہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ ممبران بھی ہیں، عوامی نمائندگان بھی ہیں، اور وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جس سے مجھے عدل کے ایوانوں کی وہ جو ہوتا ہے نا زنجیر، اس کو ہلاتے ہوئے بھی اب لگتا ہے کہ یار چھڑ دیو، رہ نہیں دیو، یہ پہلے ان کا کچھ ہو جائے تو پھر کر لیں گے. صدیقی صاحب، یہ آج والا فیصلہ تو ظاہر سی بات ہے حکومت کی پھرتیاں پیر کو، آپ کو منگل کو، کسی بھی روز نظر آ سکتی ہیں. یہ مخصوص نشستوں کے معاملے پر حکومت کیا کرے گی؟ مطلب ہوا میں گل یہ فیصلہ؟ دیکھیں بات فیضی صاحب نے بالکل ٹھیک کی تھی کہ جس کو پسند آتا ہے فیصلہ اس پہ شادیانے بجاتا ہے، جس کے خلاف ہوتا ہے وہ رونا دھونا ہوتا ہے. لیکن کم از کم سپریم کورٹ کی پہلے یہ ویلیو ضرور تھی کہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل قرار دیا تھا، اس وقت کس طرح شہباز شریف، نواز شریف بھی آگے تھے، تقریر کر رہے تھے کہ یہ آپ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا پڑے گا، یہ کوئی حیوانوں کی دنیا نہیں ہے. اس کے بعد دیکھا کہ آپ کو یوسف رضا گیلانی کے خلاف فیصلہ آیا تھا، وہ وزیر اعظم تھے، وہ نہ مانتے، لیکن بادل ناخواستہ ان کو جانا پڑا. اسی طرح جب عدم اعتماد کا معاملہ آیا اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب کی رولنگ کو سپریم کورٹ نے رد کیا، تو بادل ناخواستہ ان کو وہ فیصلہ ماننا پڑا اور گھر جانا پڑا. لیکن اب تو یہ روٹین بن گئی ہے کہ اتنی آپ دیکھیں کھلم کھلا کہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں، الیکشن کمیشن اس کو دھجیاں اڑا دیتا ہے.
کوئی بھی فیصلہ آپ کے خلاف آ رہا ہے, حکومت اس پہ عمل ہی نہیں کر رہی. مخصوص نشستوں کے اوپر فیصلہ آ چکا ہے, آپ عمل نہیں کر رہے. آپ بار بار جو ہے کلیم اللہ سے سلیم اللہ, سمیع اللہ سے کلیم اللہ کر رہے ہیں, آپ اس کی تشریح مانگ رہے ہیں. آپ جدھر آپ کا فائدہ آ رہا ہے کہ ادھر ابھی جس صدارتی آرڈیننس کے خلاف تھے, پارلیمنٹ کے آرڈیننس کے خلاف تھے, یہی چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب جن کے بیان آپ کے سامنے ہوں گے, وہ جو ہی صدارتی آرڈیننس آتا ہے اس کے بارے میں, پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بارے میں, اس کے فوراً ہی بعد وہ جو ہے وہ اپنا پروسیکیوٹ کر دیتے ہیں. تو اب اتنی یہ گھر کی لونڈی نہ سمجھیں نہ پارلیمنٹ کو نہ سپریم کورٹ کو کہ آپ اپنی مرضی کے فیصلے کریں. آپ 2 ایڈ ہاک ججز, آپ نیت کی بات آ جاتی ہے, آپ 2 ایڈ ہاک ججز لے کے آتے ہیں سپریم کورٹ میں جو ریٹائر ہو چکے ہیں, کہ آپ جو ہے آپ نے فیصلے کرنے یہاں پہ بہت. چلیں اس کا صدیقی صاحب اس بات کا جواب نا میں ذرا مدثر صاحب سے لے لیتی ہوں. بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا صدیقی صاحب نے, مدثر خالد عباسی صاحب, کے ایڈ ہاک ججز کو بینچ کا حصہ بنانا ڈیفینیٹلی ایک سوالی نشان ہے, کیونکہ سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے کہ یہ جو ججز ہیں وہ فوجداری مقدمات کی کیسز کی سماعت کریں گے, لیکن آج آپ انہیں آئینی اور قانونی معاملات پر بٹھا رہے ہیں. پھر دوسرا یہ بھی کہ ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ تو مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی دیا ہوا ہے نا. اگر حکومت اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرتی اور اس فیصلے پر عمل درآمد کر لیتی ہے جو آج دیا گیا ہے, تو پھر یہ بتائیے گا کہ وہ جج صاحبان جنہوں نے یہ اکثریتی فیصلہ دیا, ان کی کریڈیبلٹی کیا رہ جاتی ہے, ان کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ دیکھیے باٹم لائن ریاست کے مفاد میں یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ عدالت جب کوئی فیصلہ مقررہ اگر کوئی قانون بنائے تو اس قانون کو ہمیں ماننا پڑے گا. انتظامیہ اگر قانون کے مطابق کو فیصلہ کرے تو اس کو ریاست کی حدود کے, ریاست کے اور آئینی حدود میں رہتے ہوئے مانا. اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ باٹم لائن یہ ہے کہ اگر عدالت کوئی فیصلہ دیتی ہے تو یہ بات ریاست کے مفاد میں نہیں ہے کہ آپ اس فیصلے کو متنازع بنائیں. فیصلے کو اسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن پھر آپ اس کے لیے آئینی اور قانونی جو طریقے اس کے اوپر پبلک پراپرٹی ہے, اس کے اوپر آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں. اب جہاں تک رہا سوال ایڈ ہاک ججز کا, تو اس پہ اوپر میں ایک چیز کلیریفائی جو قانونی بات ہے. دیکھیے میں یہاں پر کسی پارٹی کا بریف لے کے نہیں بیٹھا ہوا, بلکہ میں نے آپ کے ساتھ وہ بات کرنی ہے جو آئین اور قانون کے مطابق ہے. جہاں تک ایڈ ہاک ججز کی اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے تو یہ ججز اپوائنٹ ہوئے جو ریسنٹ پاسٹ میں وہ آئین کی ایک پروویژن کے تحت ہوئے, اور آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ایڈ ہاک ججز کو جو ہے وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں. اس میں کسی جگہ کے اوپر یہ بات نہیں آئی کہ فوجداری یا دیوانی یا کوئی اس طرح کی معاملہ, کہیں نہ کہیں یہ ریکارڈ کے اوپر آیا اور نہ یہ قانون کے اندر اس چیز کی گنجائش موجود ہے. وہ ایڈ ہاک ججز جو ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں اختیارات کے حوالے سے اور سٹیٹس کے حوالے سے ریگولر ججز کے. اب یہ بات آئین میں لکھی ہے اور ان کی اپوائنٹمنٹ آئین کے تحت ہوئی ہے. ان کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ سیاسی طور پر میری نالج کے لیے ذرا مجھے دونوں صحافی حضرات, صدیقی صاحب آپ بھی, جواد فیضی صاحب آپ بھی, کوئی بھی اس معاملے پر بتا سکتا ہے کہ سر کیا یہ کلیئرٹی نہیں تھی کہ جو ایڈ ہاک ججز ہیں وہ صرف ملٹری جو کیسز ہوں گے, فوجداری کیسز ہوں گے, صرف ان کی سماعت کریں گے؟ جی جی بالکل, مدثر صاحب نے بالکل ایسا نہیں تھا جی. پہلے صدیقی صاحب لیکن جس وقت یہ پہلے پوائنٹ پوائنٹ کیا جا رہا تھا اس وقت یہ بات کہی گئی تھی قاضی فائد عیسیٰ کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی, کیونکہ وہاں پہ فوجداری مقدمات کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے, اس لیے ہمیں 2 ایڈ ہاک ججز چاہیے. تو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ نیت کی بات ہو رہی ہے, آئینی طور پہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن جب آپ ان کو اپوائنٹ کر رہے تھے آپ نے یہ توجہ پیش کی تھی, لیکن اس کے بعد آپ نے ان کو من پسند بینچ بنا کے اس میں ان کو شامل کرنا شروع کر دیا, تو یہاں سے آپ کی بدنیتی سامنے آئی. ٹھیک ہے, ایسی بات ہو سکتی ہے اور یہ بات یہ اپنے ان کا کمنٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو صرف قانونی بات بتا سکتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی پابندی قطعاً آئین میں ہے نہ قانون میں ہے کہ کسی ایڈ ہاک جج کو آپ, ہاں اس کا ایک دیکھیے نا, میں پھر آپ کو ایک بات بتاؤں گا, ہر چیز متنازع ہو گئی ہے. یعنی آپ کی عدالت اتنی پولیٹیسائز ہو گئی ہے اور اتنا پالیٹکس اور عدالت اور پالیٹکس اتنا مکس اپ ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیے, اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے, جو اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہم چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں, ہمیں یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا ہے. وجوہات یہ ہے کہ سیاستدان جو ہے نا جی وہ اپنے تمام ایک اور اہم معاملہ ہے, مجھے ذرا اس پر بھی بات کر لیجیے. فیض صاحب آپ کو بالکل ٹائم ہے, آپ یہ اس پر بھی کامنٹ کیجیے گا. دوسرا سوال یہ لے لیجیے کہ آئے روز پنجاب کے دیگر شہروں میں دفعہ 144 کا جو نفاذ ہے وہ عمل میں لایا جا رہا ہے. 5-6 شہر ایسے ہیں کہ جہاں پر دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک تو
اب یہ بھی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے کہ شاید اس کا جو قیام ہے وہ 90 روز کے لیے ہو جائے, 3 ماہ کے لیے ہو جائے. کیا واقعی صرف پنجاب میں ہی دہشت گردی کے عوامل جو ہیں جن کے پیش نظر اس قسم کے ڈیسیژن لیے جا رہے ہیں, یا پھر جس جگہ پی ٹی آئی کہے گی کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے, جلسہ کرنا ہے, وہاں پر دفعہ 144 کا نفاذ جو ہے وہ عمل میں لایا جائے گا؟ دیکھیں, یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا اس کا جواب تو آپ حکومت پنجاب سے ہی لے سکتے ہیں, اور میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ضرور کہوں گا, ابھی جو ہم اپنے والوں خود جج بن جاتے ہیں نا, ابھی جس طرح کہا گیا کہ بدنیتی شامل تھی, اور بھائی ایک آئین ہے, ایک قانون ہے, اس کے تحت ایڈ ہاک ججز کا تقرر ہے, ان کا آنا ہے. اب یہ جو ہم نیتوں میں گھس جاتے ہیں, میں قسم اٹھا کے ایک بات کہنے لگا ہوں, 33 برس ہو گئے مجھے, اور میں جب اس فیلڈ میں آیا تھا نا, میں نے صحافت کو پیغمبرانہ اوصاف کا حامل شعبہ سمجھ کے اس میں انٹری ماری تھی کہ میرا پیغمبرانہ کام ہے. خدا کی قسم, یہ ویلاگرز, یوٹیوبرز کو سپریم کورٹ سے 500 کلومیٹر دور کر دیں, کوئی سیاپا ہی نہیں رہے گا. ہر بندہ اٹھ کے اپنی تعویلیں, اپنے مسائل, اپنے پنگے, اپنے سیاپے یہ کر دیں گے تو پھر ملک نہیں رہے گا. ان کو پھر اجازت دے دیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اپنے ہی پیٹی بھائیوں کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہوں, جو جرنلسٹ ہیں ان کو بھی یہ لت لگ گئی ہے, جن کو ایک عرصہ ہو گیا, وہ بھی اس چکر میں پڑ گیا کہ $12 آئیں گے, میری بات زیادہ چلے گی. وہ کوئی چیف جسٹس, کوئی منصور علی شاہ, یار حد نہیں ہوگی. دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں میں, دونوں طرف کی. کس قدر اس ملک کے ساتھ یہ رونا سیاپا ہے. یہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں تو مقروض پیدا ہو رہے ہیں 2,95,000 کے, وہ عالمی ارباب میں احتجاج کر رہے ہیں کہ اسی نہیں جانا پاکستان, جمدے نال ہی اسی مقروض ہوویں گے. ہم ان کا سوچ ہی نہیں رہے, ہم صرف تماشے سوچ رہے ہیں, ڈالروں کی جنکار سوچ رہے ہیں, اور واہ واہ سوچ رہے ہیں کہ کون سا جسٹس بھی زیر لب مسکراتا ہے کسی کو دیکھ کے. What is this? یہ ختم ہونا چاہیے. یہ تماشے ختم ہو جائیں گے, سارا کچھ سکون میں آ جائے گا. صدیقی صاحب, چلیں آپ میرے سوال کا جواب دے دیں. جواد فیضی صاحب تو تھوڑے جذباتی ہو گئے, لیکن جو کچھ کہا انہوں نے وہ غلط بھی نہیں کہا. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جہاں پی ٹی آئی کہتی ہے احتجاج کرنا ہے, جلسہ کرنا ہے, حکومت اٹھا کے کنٹینر رکھ دیتی ہے, مطلب سمجھ سے باہر ہے. یہ کس طریقے سے, ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم جمہوری نظام کو پسند کرتے ہیں, ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے حامی ہیں, دوسری طرف یہ بند, یہ بند, یہ بند. مطلب کیا جب مطلب پی ٹی آئی کے کہنے کی دیر ہے تو فلانی جگہ بھی بند. میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. وہ ایک بچہ تھا, اس نے ایگزام کے لیے نا فٹ بال کا میچ یاد کیا ہوا تھا, لیکن جب وہ ایگزام میں جاتا ہے تو وہاں پہ جہاز کا سفر جو ہے نا اس کا مضمون آ جاتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میں جہاز میں بیٹھا, جہاز اڑا, میں نے کھڑکی سے نیچے جھانک کے دیکھا تو وہ فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا. تو اس نے باقی سارا مضمون جو فٹ بال کے میچ پہ لکھ دیا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں, دنیا بھر میں احتجاج ہوتے ہیں, دنیا میں ملین مارچ ہوتی ہے. یہ جو آپ کے سیکیورٹی ادارے ہیں, پولیس ہے, ان کو کس بات کی فیس ملتی ہے, کس بات کی تنخواہیں لیتے ہیں؟ یہ کنٹینروں کو, وہ کنٹینر جو دنیا جہان کے کونے کونے میں موجود ہونے چاہیے, اس سے یہ شہر بند کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ ان کا نکما پن ہے. بھلے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو, نون لیگ کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, آپ لوگ احتجاج کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی یو این کی جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہو رہا تھا, اس کے بالکل سامنے احتجاج ہو رہا تھا. پولیس کنٹرول کرتی ہے. یہاں پہ 10 ڈائننگ اسٹریٹ کے سامنے احتجاج ہوتا ہے. کسی ہوٹل کے اندر کوئی کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے, اس کے سامنے آ کے لوگ احتجاج کرتے ہیں. تو ہمارے ملک میں تو آپ کو پتہ نا کہ ڈنڈے کا زور چلتا ہے. لیکن اس بار کا جو احتجاج ہوگا, جو ڈی چوک میں بھی ہوگا, مینار پاکستان کی بھی کال دے رکھی ہے پاکستان تحریک انصاف نے, اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ کیونکہ آج وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی پی ٹی آئی کو تنبیہ کرتے ہوئے نظر آئے, فرنٹ فٹ پر آ کر. فیصل وافڈا بھی جو ہے وہ بھی کسی کا پیغام دینے کی کوشش کر رہے تھے. تو کیا اس بار حالات پہلے سے زیادہ خراب اور مختلف ہو جائیں گے؟ ان کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے نا, ان کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے. یہ میرے سے سوال پوچھا دریاب. جی صدیقی صاحب. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے سنجانی میں اجازت دی, بالکل پرمیشن ہونی چاہیے. دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ پرمیشن دی جاتی ہے, ٹائم لیمٹ ہوتی ہے, لیکن پرمیشن دینے کے بعد یہ جو اس جگہ کا حال کرتے ہیں, اس کو بلاک کرتے ہیں, لوگوں کی پکڑ دکڑ کر دیتے ہیں. مطلب ہم آئین اور جمہوریت کی بڑی بات کرتے ہیں, ہم یوٹیوبرز کو بڑا سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. یوٹیوبرز کے ہاتھ میں تو اس ملک کا نظام نہیں ہے نا. جن کے ہاتھ میں نظام ہے, انہوں نے اس ملک کا نظام بدتر کر کے رکھ دیا کہ 12 کروڑ نوجوان اس وقت ڈگریاں ہاتھوں میں لے کے پھر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ بابوں دینے کی بات چیت چل رہی ہے, جہاں پہ آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے صدیقی صاحب کہ جب تک اختیارات کو منتقل نہیں کیا جائے گا, ادارے بھی مضبوط نہیں ہوں گے, جمہوری عمل بھی مضبوط نہیں ہوگا, اور نہ ہی اس ملک کا جو جوان ہے وہ مضبوط ہوگا. آپ سبھی مہمانوں کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.